हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठी हूँ, बता अब कौन से धागे को जुदा किससे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अबू शान। नाज़रीन कराम, शेर जाल में फंस चुका है और इसे अब महफूज रास्ते की तलाश है। आज पाकिस्तान की सियासत की सीमत का तयन होना है। कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई है, जहां आज अहम तरीन केस की समाअत होनी है। क्या इस हफ्ते इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और मामलात किस सीमत पर चलेंगे। मौजूदा हुकूमत को आज 115 दिन हो चुके हैं और एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या ये हुकूमत 2014 में पीटीआई के 126 दिन वाले धरने की मुद्दत से भी पहले ख़त्म हो जाएगी। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि प्लान क्या तरतीब दिया गया और तरीका वारदात क्या डाली गई। 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसके रिजल्ट ने इस हुकूमत के तमाम प्लान को दबरदूस कर दिया। तमाम तर हुकूमती वसाइल होने के बावजूद भी नून लीग और उसके इत्तेहादी शिकस्त खा गए और इन नतैज को तस्लीम करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन उससे अगले दिन 18 जुलाई को मौलाना फजल रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता होता है और उसके बाद एक ऐलान सामने आता है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ही रहेंगे। ये हालात की कशीदगी का पहला इशारा था और इसके बाद मुल्क में बेयकीनी की सी सूरत हाल पैदा हुई। डॉलर ने उड़ान भरी और 4 दिन में ही 16 से 18 रुपये महंगा हुआ। इस दौरान लाहौर में एक और लोटा मंडी सजी, लेकिन उसमें भी कामयाबी ना हो सकी। मसवाए एक रुपन के जो 40 करोड़ रुपए में बिक गया था। पीटीआई ने इस एक लोटा होने के बाद अपनी पार्टी को जिस तरह मैनेज किया, उसके बाद किसी को लोटा होने की हिम्मत नहीं हुई और हुकूमती इत्तेहाद को इसमें पूरी तरह नाकामी हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 22 जुलाई को शाम 4 बजे सूबाई असम्बली का इजलास मुनक्किद होना था, जिसमें वज़ीर आला का इंतखाब होना था। लेकिन ये इजलास 2.5 घंटे ताख़ीर से हुआ। इससे एक रात कबल आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के पास रहे और इतलात के मुताबिक वो 5 घंटे उधर रहे थे। 22 जुलाई को भी जिस वक्त इजलास शुरू हो रहा था, उस वक्त एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंच गए और ख़बरें आने लगी कि और चौधरी शुजात हुसैन ने काफ लीग के अरकान के नाम एक ख़त लिखा कि वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट दें। पंजाब असम्बली में वोटिंग का अमल शुरू हुआ और वोटिंग मुकम्मल होने के बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने गिनती वाज़ेह की, जिसके मुताबिक पीटीआई के पास 186, पीटीआई या काफ लीग इनका इत्तेहाद है, चौधरी परवेज के पास 186 वोट है, जबकि मुखालिफ हमजा शहबाज के पास 179 वोट थे। स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन का ख़त मेरे पास मौजूद है और इसके मुताबिक काफ लीग के अरकान के वोट मैं मुस्तरद करता हूँ। ये बहुत बड़ी वारदात और इसके बाद ये हुआ कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में रात के वक्त दरख्वास्त दायर की गई और सुबह 23 जुलाई को हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में हफ्ते वाले रोज़ 23 जुलाई को इस केस की समाअत की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील ने इसमें वक्त मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस को मंडे सोमवार के दिन यानी आज के दिन 25 जुलाई को इस्लामाबाद में सुनने के अहकामात जारी किए। डिप्टी स्पीकर को भी बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को भी बुलाया और कहा कि वो आकर बताएं कि उन्होंने पंजाब असम्बली में जो रूलिंग दी वो सुप्रीम कोर्ट के किन आर्डर के मुताबिक दी या किन रूल के मुताबिक दी। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की मज़ीद समाअत करेगी। जिस वक्त पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा था, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता होता है और ये ऐलान किया जाता है कि अब वो जारहाना इनिंग खेलेंगे। जारहाना इनिंग शुरू हो चुकी थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद जारहाना इनिंग शुरू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो उसके बाद ये खबर भी आई कि मियाँ नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को सारे इख्तियारात दे दिए और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को इससे पीछे हटा लिया है।
اس دوران ایک اور خبر بھی بریک کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں نرم مداخلت کی پیشکش کی ہے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اس کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اکتوبر میں نئے الیکشن کرا لیتے ہیں، جس کے بعد مریم نواز شریف نون لیگ کے دیگر رہنماؤں اور مولانا فضل الرحمان پیپل پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے بھی جارحانہ اننگ شروع ہو گئی، اور وہ جارحانہ اننگ شروع ہوئی عدلیہ اور فوج کے خلاف۔ اس جارحانہ اننگ میں یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے ملک میں کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی، اور گزشتہ روز اتوار کے روز حکومتی اتحاد کی طرف سے عدلیہ اور فوج کے خلاف محاذ خاصا گرم رہا، اور جس طرح کی مہم چلائی گئی اس سے ملک میں مزید بے چینی بڑھی، اور مختلف تجزیوں اس کے مطابق نون لیگ یا حکومتی اتحاد جو ہے یہ سپریم کورٹ پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور حالات کشیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ حملہ سپریم کورٹ پر حملہ نون لیگ ایک دفعہ پہلے بھی کر چکی ہے، لیکن اس بار 90 کی دہائی یا 90 کی دہائی کا یہ دور نہیں ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، اور نون لیگ کی سیاسی پکڑ جو ہے وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اس وقت، بلکہ تمام پارٹیوں کو جو اس وقت حکومتی اتحاد میں موجود ہیں ان کی پکڑ خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کے پی میں دیکھیں تو پکڑ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ نون لیگ کی پکڑ ضمنی انتخابات کے جو نتائج آئے وہ واضح ہو گئی، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد انہوں نے تو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا حمزہ شہباز کو، اور اس کے بعد انہوں نے یوم تشکر منانا تھا لبرٹی چوک لاہور پہ، لیکن بعد میں اس کا نام یوم یکجہتی رکھ دیا گیا، لیکن وہ شو بھی فلاپ ہو گیا۔ ضمنی انتخابات میں لاہور کے 4 حلقے تھے جن میں نون لیگ کو جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ 3 حلقوں میں اس کو شکست ہوئی اور صرف ایک پہ کامیابی ہوئی۔ وہاں پہ بھی اطلاعات ہیں کہ دھاندلی وغیرہ کے کچھ، بہرحال ایک سیٹ انہوں نے حاصل کر لی، اور اس کے بعد یہ جو پاور شو دکھانے کی کوشش کی گئی وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اب وہ پاور ان کے پاس نہیں رہی، اور نہ ہی وہ دور رہا کہ وہ سپریم کورٹ پر اٹیک کر سکیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی ان کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں۔ ان بیانات کی وجہ سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں کچھ بھونچال سا آ گیا ہے یا حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ 17 جولائی کے بعد پاکستان بلکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ جس طرح 115 دن کی حکومت میں ان کو ناکامی ہوئی، کسی چیز پر کنٹرول نہیں رہا، جب کسی چیز پر قابو نہیں کر سکے، مہنگائی نے عوام کو بے حال کر دیا، ڈالر روز بروز پر جا رہا ہے، اس کے ساتھ پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ ان کی تمام شرائط آئی ایم ایف کے نام پر انہوں نے عوام کا کچومر نکال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ نہیں ملا۔ سعودی عرب گئے، وہاں سے کچھ نہیں ملا، یو اے ای گئے، کچھ نہیں ملا، ترکی میں گئے، طیب اردگان کو بتایا بھی ہے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں لیکن اس وقت مجبوری ہے، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، آئی ایم ایف نے آپ کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد کوئی چارہ بھی آپ کے پاس نہیں بچا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، دیوالیہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن عوامی جو رد عمل تھا یا عوام کی یہ مقبولیت وہ شو کر رہے تھے وہ بھی 17 جولائی کو واضح ہو گئی۔ آج سپریم کورٹ میں جس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے وہ ایک سادہ سا کیس ہے۔ آئین کے 63A کی اگر تشریح پڑھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ طے کرے گا کہ کیا کرنا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کاف لیگ کا لیڈر کوئی اور ہے، چودھری شجاعت صاحب نہ تو ایم این اے ہے نہ ایم پی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 16 جولائی کو کاف لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کاف لیگ کے 10 اراکین جو ہیں یہ پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ پہلی بات ہے کہ وہ منحرف ارکان نہیں ہیں کاف لیگ کے جو ہیں، کاف لیگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے رہی بلکہ پی ٹی آئی کاف لیگ کے امیدوار کو ووٹ دے رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح رولنگ دی اور سپریم کورٹ کو بیچ میں لانے کی کوشش کی، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے جواب مانگ لیا۔ 22 جولائی کو جو کچھ ہوا وہ مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا اور زبردستی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ 23 تاریخ کے علیہ صبح 8 بجے انہوں نے حلف بھی لے لیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق انہوں نے اس کے اختیارات محدود کر دیے اور ان کو عبوری وزیر اعلیٰ رہنے دیا آج منڈے کے دن تک، 25 جولائی تک، یا یہ کیس ممکن ہے کل تک چلا جائے، منگل تک، لیکن اس سے زیادہ نہیں چلے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں، اور یہ سادہ سا کیس ہے،
بلکہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو، اور کہ وہ کاف لیگ کے ارکان کو منحرف ارکان نہیں ہے، پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا، یا دیگر معاملات جو ہیں پارلیمانی کمیٹی والے، اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ پر اعتراض اٹھانے شروع کر دے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس کیس کی سماعت لارجر بینچ کرے۔ لارجر بینچ میں کتنے 17 ججز ہوتے ہیں، فل کورٹ جو ہوتے ہیں، جو سپریم کورٹ کے جتنے جج ہیں وہ کریں گے۔ ایک تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت عدالتوں کی چھٹیاں ہیں، اکثر اس میں زیادہ تر جج ایسے ہیں جو ملک سے باہر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی یہی بینچ تھا، وہ اس وقت کیسے حلال تھا اور آج کیسے حرام ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ حالات کو خود اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے بھاگنے کا راستہ مل جائے، اور یہ کنفرم بات ہے۔ شہادت ڈھونڈ رہے ہیں، سیاسی شہادت ڈھونڈ رہے ہیں، یا کچھ بھی ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان شہباز اور جو ان کے پارٹی ہیں، ان کی طرف سے، جو پارٹی رہنماؤں کی طرف سے کل سے جو ٹرینڈ چلا عدلیہ اور فوج کے خلاف، اس پہ آصف علی زرداری بالکل خاموش رہے، اور رات ان کی خبر آئی کہ وہ خاموشی سے دبئی چلے گئے۔ خبروں کے مطابق آصف علی زرداری اس حق میں نہیں تھے کہ عدلیہ اور فوج کے خلاف مہم چلائی جائے۔ تو اب آخری مرحلے میں اس بات یہ کہتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، آصف علی زرداری خاموش ہو چکے ہیں، عدلیہ اور فوج کے خلاف یہ جارحانہ اننگ جو کھیلی جا رہی ہے، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ جانا چاہتی ہے لیکن محفوظ راستہ ڈھونڈنا چاہتی ہے، کیونکہ انہوں نے آگے بھی سیاست کرنی ہے۔ تو ایک جواز کہ ہمیں نکالا گیا، یا ہمیں بھگا دیا گیا، یا ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، اگر یہ خود سے آج یہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کی سیاست تو ختم ہو گئی۔ عمران خان کا جو بیانہ ہے، جو اس کی جو موومنٹ ہے، وہ تو کامیاب ہو جائے گی۔ تو آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہے، شاید ابھی سماعت شروع ہو گئی ہو، یا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس وقت شروع ہو جائے، یا اختتام کی طرف پہنچ جائے۔ ایک سادہ سا سمپل سا فیصلہ ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا معاملہ آج یہ نہیں کر سکیں گے حکومتی اتحاد جس حد تک معاملات کو کل سے یہ بگاڑ رہے ہیں۔ تو عملی طور پہ کچھ کرنے کی اہلیت ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ یہ کر سکیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس بحران سے نکالے۔ عوام تنگ ہے، معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، سٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا ہے، دوسرے معاملات جو ہیں ادھر سے اوپر بارش اور سیلاب ہے مختلف علاقوں میں۔ غریب پہلے ہی جو ہے مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہو چکا ہے، یا عاجز آ چکا ہے۔ ان دنوں میں ایک تو جو ہے کام نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ بہت سی بستیاں، کل بھی ڈی اے خان کے تحصیل پروا میں 2 بستیاں سیلاب کی نظر ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ولاگ میں اس پہ بات کرنے کی مزید کوشش کریں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تب تک آ جائے گا کہ آج سماعت کے دوران وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔